बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत के बहुत बड़े बड़े फ़ैसले हुए हैं, लेकिन मामला इन हुकूमती फ़ैसलों से बहुत आगे का है। असल ख़बर कुछ और है, और असल ख़बर ये है कि मार्शल लॉ का फ्लड गेट खुल रहा है। और मार्शल लॉ के हम भी मुखालिफ हैं, आप भी मुखालिफ हैं, लेकिन अगर ये मार्शल लॉ लगता है तो ये पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ होगा जिसकी ज़िम्मेदारी फ़ौज पर आयद नहीं होगी, बल्कि कुछ और ताकतों पर आयद होगी जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने और अनारकी फैलाने की सुपारी पकड़ रखी है। और मौजूदा सियासी हुकूमत की नाअहली और सुस्ती और कमज़ोरी, जिसका शिकवा ख़ुद नवाज़ शरीफ पार्टी मीटिंग्स में कर चुके हैं, अब वो भी इसकी एक ज़िम्मेदार होगी। एक गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा आपने देखा कि वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये इन फ़ैसलों का ऐलान किया तो सरे फहरिस्त जो उन्होंने जो सबसे बड़ी ख़बर ब्रेक की वो ये थी कि PTI पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और ये बात इत्तेहादियों के मशवरे के बाद हम कर रहे हैं, जबकि इत्तेहादियों से कोई मशवरा नहीं किया गया था। पीपल्स पार्टी ने भी इस फ़ैसले की मुखालफत कर दी है, जो सबसे बड़ी इत्तेहादी है इन मानों में कि वो कैबिनेट में शरीक नहीं है, लेकिन इस हुकूमत के वजूद की एक बड़ी वजह पीपल्स पार्टी की हमायत है। दूसरी इत्तेहादी ANP ने भी इसकी मुखालफत कर दी है, और तीसरी इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने न मुखालफत की है न हमायत की है, यानी अपने फ़ैसले का या रद्द अमल का हक महफूज रखा है। तो ख़बर वैसे ये मैं आपको बता दूँ कि पाबंदी लगाने का फ़ैसला हो चुका है। ये बात तारड़ साहब ने गलत नहीं कही, फ़ैसला हो चुका है। और मैंने परसों के ब्लॉग में आपसे अर्ज़ किया था कि कल का दिन बहुत अहम है और कुछ बड़े फ़ैसले होने वाले हैं। और इन फ़ैसलों की नौइयत में सिर्फ मुझे दो बातों का इल्म था। एक नज़र षानी की दरख्वास्त, बल्कि मुझ तक जो ख़बर पहुंची थी वो नज़र षानी की दरख्वास्त के बजाय स्पीकर की तरफ से इस तरह का बयान मुतवक्के था कि वो सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब करेंगे कि आपने ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुनाया है तो ये आइन की किस आर्टिकल के तहत सुनाया गया है, आइन की किस शिक के तहत ये सुनाया गया है। लेकिन ये बात बहरहाल नज़र षानी की पिटीशन में जो दायर कर दी गई है उसमें भी ये शामिल कर दी गई है। तो दूसरा, मुझे ये पता था कि पाबंदी लगाने का ऐलान होगा, लेकिन यहाँ ये बात कि मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया, उनसे मंजूरी नहीं ली, तो ये बात जो थी ये एक नई बात थी। और ज़ाहिर है कि ये अब इस बात पर फ़ैसला मुहर्रम के बाद, मुहर्रम से मुराद ये है कि परसों तरसों के बाद जो कैबिनेट का इजलास होगा उसमें ज़ेरे बहस आएगा। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी से भी अलग मशवरा किया जाएगा, क्योंकि इत्तेहादियों से मुशावरत तो इसी कैबिनेट के इजलास में हो जाएगी, और पीपल्स पार्टी चूँकि कैबिनेट में नहीं है उससे अलग तौर पर बात होगी। उस वक्त उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा या फ़ैसला क्या होगा। लेकिन ये मैं आपके सामने ख़बर रख दूं कि रद्द-ए-अमल कुछ भी हो, पाबंदी लगेगी, और पाबंदी बुलडोज़र के ज़रिए लगाई जाएगी। अगर आइनी और पार्लिमानी तरीक़ों से पाबंदी ना लग सकी तो बुलडोज़र के ज़रिए लगाई जाएगी, जिसके इंजन को स्टार्ट कर दिया गया। अच्छा नाज़रीन, पहले हम मुख्तसर ये देख लें कि हुकूमत के पास अपने केस के दिफा में क्या कुछ मजबूत है। मैं लंबी बहस नहीं करूँगा, एक तो वो उससे बोरियत होती है, और दूसरा ये कि अब बहुत सी बातों की जो इतनी तफ़हीम है वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कानूनी और आइनी मसाइल हैं। लेकिन पहली बात यह है कि नज़र षानी की जो अपील है, रेव्यू पिटिशन जिसे कहते हैं, उसमें आम तौर पर फ़ैसला नहीं बदला करता, क्योंकि नज़र षानी के लिए जवाज़ चाहिए कि फ़लाना आइनी सुक्कम रह गया है या फ़लानी चीज़ गलत हो गई है, यानी उस गलती को साबित करना पड़ता है। फ़ैसले पर नज़र षानी के लिए ये कह देना कि फ़ैसला ठीक नहीं है, ये काफ़ी नहीं होता। लेकिन हुकूमत के पास इस मरतबा ठोस नहीं ठोस तरीन वजह मौजूद है फ़ैसले को चैलेंज करने के लिए। चैलेंज ही हो गया जब आपने रिट पिटीशन दायर की कि इस पर नज़र षानी की जाए। वो सबसे बड़ी बात यह है कि 8 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला सुनाया, बल्कि 13 रुकनी बेंच में से 8 अरकान ने जो फ़ैसला सुनाया है,
اس میں کسی آئینی شق کا سہارا نہیں لیا گیا، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ آئین کے کس حصے کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا اور اس کا آئینی جواز کیا ہے، بلکہ اس میں واضح طور پر عوامی ول کی بات کی گئی ہے۔ اور وہ رپورٹر حضرات جو ایک جج صاحب کے پی آر او بتائے گئے ہیں مبینہ طور پر، مثلا مطیع اللہ جان صاحب ہیں یا حسنات ملک صاحب ہیں، یا ان کے ساتھ ان کے 3-4 ساتھی اور بھی ہیں، اور وہ سب کے سب ایک خاص جج کے پی آر او بتائے گئے ہیں کہ جن کو انہوں نے رکھا ہے اور اچھے خاصے مشاہرے پر رکھا ہے۔ تو خیر، اس سے قطع نظر ان کی گواہی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ ان کی گواہی یہ ہے کہ فیصلہ آئین کے تحت نہیں دی گیا، بلکہ اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آ گیا تو حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی اور وہ آئین میں ترمیم کر ڈالے گی، جس کے نتیجے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مزید 3 سال کے لیے چیف جسٹس رہیں گے، اور جسٹس منصور اور جسٹس منیب کی باری 3 سال پیچھے چلی جائے گی۔ چنانچہ اس فیصلے کی وجہ یہ بنی ہے۔ ان 4-5 پی آر او حضرات کے ولاگ آپ سنیے تو جن میں بات آپ کو بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بظاہر تو انہوں نے یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ وہ حکومت کی بدنیتی پر اٹیک کر رہے تھے کہ وہ آئینی ترمیم لا کر اپنی پسند کا چیف جسٹس لانا چاہتی ہے، لیکن انہیں یہ احساس اب بعد میں ہوا کہ اس طرح تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جن جج صاحب کے وہ ملازم ہیں، ان جج صاحب نے یہ فیصلہ دراصل اپنی نوکری کو پیچھے جانے کا خطرے سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ حکومت کے پاس ایک مضبوط کیس ہے، چنانچہ 8 رکنی بینچ اگرچہ اس کو مسترد کرے گا، یہی اندازہ ہے، لیکن اسے اب زور لگانا پڑے گا، کیونکہ یہ مخصوص نشستوں کے مسئلے پر اسے زور لگانا نہیں پڑا۔ انہوں نے ایک شارٹ آرڈر لکھ دیا، شارٹ آرڈر میں کوئی ریزننگ نہیں دی گئی، نہ دی جاتی ہے، وہ تفصیلی فیصلے میں ہوتی ہے، اور تفصیلی فیصلے میں وہ ریزننگ کس طرح کریں گے یہ بات بھی اپنی جگہ ایک راز ہے۔ دوسرا کیس ہے آرٹیکل 6 لگانے کا۔ سابق صدر الوی، سابق وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کا ڈپٹی اسپیکر، وہ جو موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر عورتوں کے پرس چھین کر بھاگ جایا کرتا تھا اپنی کالج کے زمانے میں، ایک مشہور کراچی کا مشہور لوفر، وہ ڈپٹی اسپیکر بن گیا، اور یہ پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں پتہ نہیں کہاں کن مناصب پر پہنچ جاتی ہیں۔ ان تینوں پر آرٹیکل 6، اور یہ جو آرٹیکل 6 ہے یہ ایک مخصوص معاملے پر ہے، اور اس کی بڑی ٹھوس ترین بنیاد موجود ہے۔ خود سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انہوں نے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرانے سے انکار کیا، جو کہ آئین کی خلاف ورزی تھی۔ سوری صاحب نے، وہی موٹر سائیکل اور پرس اڑانے والے صاحب جو تھے، اور عمران خان نے بطور وزیر اعظم اس غلط فیصلے پر قومی اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کر دیا، اور الوی نے مائنڈ اپلائی کیے بغیر اس سمری پر، یعنی اس جو بھی آرڈر ہوتا ہے، وزیر اعظم کی سفارش ہوتی ہے، اس پر دستخط کر دیے، اور انہوں نے اس طرح آئین شکنی کی۔ یہ 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا، بندیال کورٹ کا، اس پر اس نے سماعت کی اور قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا۔ صدر الوی اور عمران خان کی طرف سے قومی اسمبلی توڑنے کے فیصلے کو بھی غیر آئینی قرار دیا، یعنی انہوں نے یہ ان پر ایک قسم کی فرد جرم عائد کر دی کہ یہ آئین شکنی انہوں نے کی ہے، اگرچہ اس میں کوئی کسی کارروائی کا ذکر نہیں تھا۔ اسی بینچ میں شامل جسٹس مندوخیل نے یہ فیصلہ دیا کہ ان افراد پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ تو جناب مظہر میاں خیل صاحب، مندوخیل نہیں سوری، مظہر میاں خیل صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ ان تینوں افراد کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ یہ ایک جج کا اپنا اختلافی نوٹ یا وضاحتی اضافی نوٹ کہہ لیں، اس اضافی نوٹ میں یہ بات شامل کی گئی کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ چنانچہ یہ معاملہ بالکل ظاہر و باہر ہے، اور اس میں کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہے کہ آئین توڑا یا نہیں توڑا، یعنی اس پر بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ آئین توڑا گیا، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، اور معاملے کو ایک قسم کا سرد خانے میں ڈال دیا یا اس پر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ یہ کیس بھی اچھا۔ اب یہ جو پابندی والا مسئلہ ہے،
اس کے لیے جو گراؤنڈز موجود ہیں ان کی تردید کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلاً 9 مئی کا واقعہ ہوا، عمران خان کبھی کہتا تھا کہ یہ میری گرفتاری پر رد عمل تھا، کبھی کہتا ہے کہ یہ میں نے اس کا کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن حکومت کے پاس ایک بہت ہی ٹھوس شہادت تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ 9 مئی گرفتاری سے پہلے عمران خان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا جس میں 15 آدمی پی ٹی آئی کی شریک تھے۔ اس اجلاس میں ساری تفصیل 9 مئی کے حملوں کی طے کی گئی تھی اور فیصلہ کیا گیا تھا اور ہدایات جاری کی گئی تھی، اور اس کی سپورٹ میں مراد سعید کا بیان بھی شامل ہے، اور اس میں وہ جو کہتا ہے کہ خدا کو جان دینی ہے، شہر یار افریدی ویڈیو بھی موجود ہے، اور بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ پر پہنچنا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہنچو، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ایچ کیو پہنچو، کوئی کہتا ہے کور کمانڈر ہاؤس پہنچو، اور کوئی کہتا ہے کہ جو جگہ آپ کو بتائی گئی ہے وہاں پہنچو۔ چنانچہ اس بات پر بھی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ 9 مئی ہوا یا نہیں ہوا، عمران خان اس میں ملوث تھا، اس بارے میں شواہد موجود ہے، اور پوری پی ٹی آئی بطور جماعت ان حملوں میں ملوث تھی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہیں، جس کی خبریں موجود ہیں، جس کی تفصیل موجود ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی موجود ہے، ٹی وی کے کلپس میں بھی موجود ہے۔ اس پر کیا دو رائے ہو سکتی ہے؟ پھر اس حقیقت کو بھی کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ آئی ایم ایف کو جھٹلانا کیا، پی ٹی آئی کے اپنے بیانات ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے، ہم نے آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقاتیں کروائی ہیں، کی ہیں، لابیاں کی ہے کہ پاکستان کی امداد روکی جائے۔ اسی طرح سائفر کیس ہے، یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پابندی کے لیے فارن فنڈنگ سمیت سارے معاملات پابندی لگوانے کے لیے کافی ہیں۔ جو اتحادی جماعتیں مخالفت کر رہی ہیں وہ اپنے رویے پر ظاہر ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا جو جماعت آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ پاکستان کو دیوالیہ قرار دے دو، جو 233 سے زیادہ مقامات پر فوجی تنصیبات پر حملے کرے، کیا پابندی کے ایشو پر اس کی فیور کرنی چاہیے؟ اچھا، اسی طرح دوسرے معاملات ہیں، لیکن اب مسئلہ آگے کا کیا ہے؟ آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ اپیلیں سنی جانی ہے، یہاں یہ کیس کیونکہ پابندی حکومت لگا دے گی، لیکن پابندی لگانے کے 15 دن کے بعد اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا پڑے گا، تو گویا کہ پابندی ہو یا آرٹیکل 6 ہو یا نظر ثانی ہو، تینوں معاملات ان حضرات کے پاس جانے ہیں جن کے بارے میں کچھ افراد کا یہ نجی محفلوں میں دعویٰ ہے کہ انہوں نے تو پاکستان کی سپاری پکڑ لی ہے۔ سپاری پکڑنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یعنی مہذب لفظوں میں اسے کہا جاتا ہے کہ بیڑا اٹھانا۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہ کسی مہم پر کسی کو بھیجنا چاہتا تھا تو وہ کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے تمام بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے تشتری میں پان کا ایک بیڑا رکھ دیا کرتا تھا، پھر ان میں سے کوئی اٹھ کر بڑھتا تھا اور وہ بیڑا اٹھا کر تھالی سے تشت سے اپنے منہ میں رکھ لیتا تھا، یعنی کہ اس مہم کی کمانداری کے لیے میں تیار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بیڑا اٹھانا۔ لیکن بیڑا اٹھانے اور سپاری لینے میں فرق یہ ہے کہ بیڑا شاہ کی اطاعت کے لیے، بادشاہ کی اطاعت کے لیے اٹھایا جاتا ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے تو میں یہ کام کروں گا، جبکہ سپاری میں وہ رقم ملوث ہوتی ہے، مفادات ملوث ہوتے ہیں کہ اتنے پیسوں میں سودا ہوا ہے، اب یہ کام ہم کریں گے۔ تو سپاری اور بیڑے میں یہ فرق ہے۔ بہرحال ان حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے یا سپاری لے رکھی ہے، جو مرضی آپ سمجھ لیں۔ تو نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ یہی آئے گا جو غالب امکان ہے۔ ویسے کچھ پیچیدگیاں ہیں، کچھ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، جج چیف جسٹس صاحب موجود ہیں، بینچ بنانے کا اختیار ان سے چھن چکا ہے، کیونکہ بینچ بنانے کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں منیب اور منصور صاحب کا ایکا ہو چکا ہے، اور 2 ارکان جو فیصلہ کریں گے کمیٹی کا وہی فیصلہ ہوگا۔ تو دوسرے لفظوں میں قاضی فائز عیسیٰ کی یہ حیثیت بطور چیف جسٹس ختم ہو چکی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بینچ بنا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ چھٹیوں پر ہیں، اور بینچ کس طرح کے بنیں گے، کیا معاملات ہوں گے، یہ اس میں کچھ اونچ نیچ کا امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خلاصہ جو نظر آ رہا ہے اور جو طے کر لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا اور سپاری لینے والوں نے
سپاری واپس کرنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، تو یہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر پھر بلڈوزر عمل کرائے گا، اور بلڈوزر ایمرجنسی کے تحت بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگے گی تو فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لہٰذا جو ایمرجنسی لگے گی وہ اس طرح کی ایمرجنسی ہوگی، یعنی ایمرجنسی پلس ہوگی کہ اس میں ججوں کے کردار کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور ججوں کا کوئی حکم نامہ ماننا نہیں جائے گا، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف نے کیا تھا۔ لیکن جہاں ایک فرق بنیادی میں بتا دوں گا، پرویز مشرف نے جب ایمرجنسی لگائی تو سپریم کورٹ کے جو ججوں کا اجلاس ہوا اور کورٹ لگی، باقاعدہ اس اجلاس میں کورٹ لگی۔ یہ اجلاس سپریم کورٹ میں نہیں ہوا، کہیں اور ہوا، اس اجلاس میں کورٹ لگی اور اس کورٹ نے ایمرجنسی کو ناجائز ڈکلیئر کیا۔ لیکن مشرف اس میں اس لیے پھنس گیا کہ یہ فیصلہ وفاقی کابینہ نے کیا تھا، نہ پارلیمنٹ نے کیا تھا، بلکہ پرویز مشرف نے بطور صدر مملکت کیا تھا، اس لیے ان پر آرٹیکل 6 لگا اور اس میں اس کو سزائے موت بھی ہوئی جسٹس وقار سیٹھ کی عدالت سے۔ لیکن اب جو ایمرجنسی پلس لگے گی اس میں پارلیمنٹ ہوگی، اس میں کیبنٹ ہوگی، لہٰذا اس پر آرٹیکل 6 کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ ہوگی ایمرجنسی پلس کی صورت، اور اس کی شکل جو ہوگی دراصل مارشل لا کی صورت میں ہوگی، اور یعنی اس کا عملی مظاہرہ ہوگا وہ مارشل لا ہی کی طرح کا ہوگا، اگرچہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی اس منصب پر فائز ہوگا، پارلیمنٹ رہے گی بالکل آخری چارہ کار کے طور پر، جس کا امکان کم ہے۔ سیدھے سبھاؤ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، لیکن فی الحال یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی پلس سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جائیں گے، اور پی ٹی آئی کو اس خطرے کا احساس ہو گیا ہے، چنانچہ اس نے جنرل عاصم منیر کے خلاف وہ زبان استعمال کی ہے جو کوئی بھی ایسا شخص جو یہ سمجھے کہ اب مجھے تو بچنا ہی نہیں ہے تو میں گالی دے دوں، جس طرح آپ نے کئی کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ سزائے موت پانے والے شخص نے پھر گالیاں دی، جج کو بھی گالیاں دیں اور دوسروں کو بھی گالیاں دیں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب تو مجھے سزائے موت ہو گئی ہے، اب میں گالی دوں یا نہ دوں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیوں نہ دل کا غبار نکال لوں۔ چنانچہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں باقاعدہ گالم گلوچ کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ڈائریکٹ فقرہ لکھ دیا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور اس کے کٹھ پتلی حضرات بوکھلا گئے ہیں اور بوکھلاہٹ میں انہوں نے یہ پابندی وغیرہ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فقرہ پی ٹی آئی کے بیان کا صاف بتا رہا ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اب بچنا تو ہم نے نہیں ہے، تو جتنی گالیاں دینے کی حسرت ہے وہ نکال لی جائے۔ وہ گالیوں کی حسرت نکال رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں نکالتے رہیں گے، یہاں تک کہ ٹیٹوا دبا دیا جائے گا، بلڈوزر چل جائے گا، اور پھر یہ جو لوگ کچھ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اب بھی کچھ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ایمرجنسی لگی یا پابندی لگی یا اس طرح کا کام ہوا یا اس طرح کا کام ہوا تو عوامی رد عمل سخت ہوگا۔ ناظرین، جتنا عوامی رد عمل آپ نے آج تک دیکھا ہے، اس صورت میں ہونے والا عوامی رد عمل اس سے بھی ناگفتہ با حالت میں ہوگا، بہت ہی کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ عمران خان کی 2 سال سے درگت بن رہی ہے، اس کا بھرکس نکال دیا ہے 2 سال میں ریاست نے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 سال کے بھرکس نکالے جانے کے باوجود عمران خان کی پارٹی سوائے الیکٹرانک میڈیا کے بھرپور استعمال کے کچھ بھی نہیں کر سکی ہے، اور اگر الیکٹرانک میڈیا غیر جانبدار ہو جائے تو پی ٹی آئی 0.0 ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی ایک بڑے روپ میں ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس کی جو وجہ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، جہاں مالکان کی طرف سے اور ملک ریاض کے بھرتی کیے گئے، مسلط کیے گئے، ملک ریاض سے مراد صرف ملک ریاض نہیں ہے بلکہ آصف غفور بھی ہے، اس میں جنرل فیض بھی ہے، اس میں وہ جو پزا باجوہ بھاگ گیا ہے امریکہ، عاصم سلیم باجوہ، ان سب لوگوں کے لگائے ہوئے لوگ، انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ دنیا میں زلزلہ آ جائے، غزہ تباہ ہو جائے، فلسطین تباہ ہو جائے، ایران اور اسرائیل کی جنگ چھڑ جائے، روس اور امریکہ کی جنگ چھڑ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سونامی آ جائے، ہم نے اپنا ہر پروگرام عمران خان کے اوپر ہی رکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر بات
نہیں کرنی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل ٹرمپ پر جو حملے کے بعد جو پوری دنیا کے چینلز اس حملے اور اس کے نتائج پر بات کر رہے تھے، تو ہمارے ٹی وی چینلز نے 90% سے زیادہ پروگرام عمران خان پر ہی کیے، بشرا پر کیے، صنم جاوید پر کیے، 8 رکنی فیصلے پر کیے۔ تو یعنی ایک گیم ہے جو چل رہی ہے۔ تو لیکن اب جو ہے نا ناظرین، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ بلڈوزر کی چابی دے دی گئی ہے، بلڈوزر کا انجن حرکت میں آ گیا ہے، وہ اپنی جگہ کھڑا ہے، انرشیا کی پوزیشن میں ہے، کائنیٹک پوزیشن میں ہے، اور ماشاء اللہ کا فلڈ گیٹ کھل گیا ہے، یعنی ایمرجنسی پلس کا فلڈ گیٹ کھل گیا ہے۔ اب اصولی بنیادوں پر مخالفت یا حمایت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پابندی کا فیصلہ حکومتی حوالے سے کچھ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت نے جلد بازی میں اعتماد میں لیے بغیر ایک اعلان کرنے کی غلطی کی ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔